तमाम उम्र जो गूंगे का ख्वाब बन के रहा, वो शख्स अपने तारुफ में बोलता कैसे। तो चंद शेर पढ़ता हूँ। बहुत खूबसूरत सी महफिल और आप सुनने वाली भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा कम होता है। और शायद इसी को जो लिखा कि सेलिब्रेटिंग लिटरेचर एंड कल्चर, ये वही है कि हम कल्चर और लिटरेचर को एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। आर्ट और कल्चर को हम एक साथ यहाँ पर उसका जश्न मना रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूँ बहुत कुछ जुमले ऐसे हो जाते हैं कि उनको जी चाहता है कि ख़ुद भी बार बार चुराया जाए, अपने जुमले को खुद ही यानी बार बार बोला जाए। तो मैं कहता हूँ कि शायरी करना जो है एक आर्ट होता है, और शायरी सुनाना परफॉर्मिंग आर्ट होता है, लेकिन शायरी सुनना ये कल्चर है। तो आज की जो महफिल है ये आर्ट एंड कल्चर का एक बड़ा खूबसूरत सा एक संगम है जो यहाँ मैं देख रहा हूँ, क्योंकि इतने अच्छे सुनने वाले हैं जितने अच्छे सुनाने वाले हैं। तो चंद शेर मैं पढ़ता हूँ यहाँ से, कुछ ताज़ा शेर इधर कहे हैं। पढ़ता हूँ कि कौन कहता है कि कोई फूल लेके आएगी, कौन कहता है कि कोई फूल लेके आएगी, ज़िंदगी आई भी तो बस दिल दुखाने आएगी। कौन कहता है कि कोई फूल लेके आएगी, ज़िंदगी आई भी तो बस दिल दुखाने आएगी। अच्छा हुआ आपने दाद नहीं दी, इस पर कोई दाद देता भी नहीं कहीं, वरना मुझे शक होता आप पे। ये सिर्फ मतला था। कौन कहता है कि कोई फूल लेके आएगी, ज़िंदगी आई भी तो बस दिल दुखाने आएगी। और शेर सुने साहब, अब मैं कहूँगा कि आपकी मोहब्बतें चाहिए, खुद आप को अच्छा लगेगा। इकबाल भाई पेश करता हूँ कि ख्वाब के आने से पहले नींद आनी चाहिए। ख्वाब के आने से पहले नींद आनी चाहिए, ख्वाब पहले आ गए तो नींद कैसे आएगी। ख्वाब के आने से पहले नींद आनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। ख्वाब के आने से पहले नींद आनी चाहिए, ख्वाब पहले आ गए तो नींद कैसे आएगी। शेर पढ़ता हूँ कि दो बदन यकजान होने से भला रोकेगा कौन, दो बदन यकजान होने से भला रोकेगा कौन। एक अंदेशा है लेकिन रूह आड़े आएगी, एक अंदेशा है लेकिन रूह आड़े आएगी। उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम, उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम, किसी की चश्मे रोशन से गुजर कर आ रहे हैं हम। उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम, किसी की चश्मे रोशन से गुजर कर आ रहे हैं हम। और आपका शेर है, हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं हम। हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं हम, किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं हम। और ये शेर भी पढ़ रहा हूँ कि निकलते वक्त उसके दिल से ये महसूस होता था, निकलते वक्त उनके दिल से ये महसूस होता था, दोबारा जैसे जन्नत से निकाले जा रहे हैं हम। निकलते वक्त उनके दिल से ये महसूस होता था, दोबारा जैसे जन्नत से निकाले जा रहे हैं हम, दोबारा जैसे जन्नत से निकाले जा रहे हैं हम। अर्ज़ करता हूँ कि आंसू हैं न आहें, न कोई दुख है न गम है, आंसू है न आहें, न कोई दुख है न गम है, इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। आंसू है न आहें, न कोई दुख है न गम है, इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। शेर मुलाहजा करें रदीफ़ की तब्दीली के साथ कि हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी। आंसू है न आहें, न कोई दुख है न गम है, इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी, जब कोई मयस्सर नहीं होता है तो हम हैं। हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी, जब कोई मयस्सर नहीं होता है तो हम हैं, जब कोई मयस्सर नहीं होता है तो हम हैं। वो महफिलों में भी तन्हा सा लग रहा है मुझे, वो महफिलों में भी तन्हा सा लग रहा है मुझे, यहाँ अकेले में मेला सा लग रहा है मुझे, यहाँ अकेले में मेला सा लग रहा है मुझे। और मुझे बुलंदी से
ادنا سمجھنے والے سن. وہ محفلوں میں بھی تنہا سا لگ رہا ہے مجھے, یہاں اکیلے میں میلا سا لگ رہا ہے مجھے بلندی سے ادنا سمجھنے والے سن, یہاں سے تو بھی تو چھوٹا سا لگ رہا ہے مجھے. محفلوں میں بھی تنہا سا لگ رہا ہے مجھے, بہت شکریہ. یہاں اکیلے میں میلا سا لگ رہا ہے مجھے بلندی سے ادنا سمجھنے والے سن, یہاں سے تو بھی تو چھوٹا سا لگ رہا ہے مجھے. عرض کرتا ہوں کہ تمہاری تال لکھتی ہے میرا سر ٹوٹ جاتا ہے, تمہاری تال لکھتی ہے میرا سر ٹوٹ جاتا ہے, بچھڑ کر تم سے جینے کا تصور ٹوٹ جاتا ہے, بچھڑ کر تم سے جینے کا تصور ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ شعر, اس میں 2 لفظ ذرا کچھ زیادہ گاڑھے ہو گئے ہیں, چھوٹے بھائیوں کے لیے بتا دیتا ہوں. اس میں تذلیل آئے گا, انسلٹ کرنا, اپمان کرنا, اور تکبر, گھمنڈ. اب سنیں, کمیونیکیشن گیپ ہو جاتا اگر ورڈ ذرا سا, حالانکہ کئی بار جو لفظ ہے وہ اپنے معنی اپنے ساتھ لے کے آتا ہے. یعنی آپ کتنے مشکل تلاتم لوگ گانا سن لیتے ہیں, حالانکہ میننگ بھی نہیں معلوم, لیکن اچھا لگتا ہے. ماروا اسٹوڈیو میں ایک مشاعرہ تھا بچوں کا, میڈیا کے اسٹوڈنٹس تھے, تو وہاں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حسن مطلع پیش کر رہا ہوں, حسن مطلع حاضر ہے. تو وہاں ایک ٹیچر بھی تھیں جو شاعری کرتی, جب وہ سنانے آئیں تو انہوں نے جو جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے وہی ہو جاتا ہے وہ آدمی. کوئی ٹیچر ہے تو ٹیچر ہو جاتا ہے, کوئی وکیل ہے تو وکیل ہو جاتا ہے, نیتا ہے تو نیتا ہو جاتا ہے. تو وہ ٹیچر ہوں گے تھوڑی دیر. کہا بچوں آپ کو معلوم ہے یہ حسن مطلع کے کیا میننگ ہے, اور یہ اچھا بھی ہے, معلوم ہونا چاہیے. تو سناٹا ایک دم ہال میں چھایا. تو تھوڑی دیر بعد ایک لڑکا کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ میننگ تو معلوم نہیں لیکن سننے میں بہت اچھا لگا. تو حسن مطلع دوسرے مطلع کو کہا جاتا ہے جو دوسرا مطلع ہوتا ہے, لیکن وہ اس کا حسن بڑھا دیتا ہے. تو میں نے میننگ اس لیے بتایا تذلیل اور اس کے تکبر کے, کہ آپ بس شامل ہو جائیں اس شعر میں, آپ کو لگے گا ہمارا شعر ہے. عرض کرتا ہوں کہ بچھڑ کر تم سے جینے کا تصور ٹوٹ جاتا ہے. کوئی تذلیل کرتا ہے تو اس سے دکھ تو ہوتا ہے, کوئی تذلیل کرتا ہے تو اس سے دکھ تو ہوتا ہے, مگر ایک فائدہ بھی ہے, تکبر ٹوٹ جاتا ہے. مگر ایک فائدہ بھی ہے, تکبر ٹوٹ جاتا ہے. کوئی تذلیل کرتا ہے تو اس سے دکھ تو ہوتا ہے, مگر ایک فائدہ بھی ہے, تکبر ٹوٹ جاتا ہے. مگر ایک فائدہ بھی ہے. اچھا کچھ اور شعر سن لیں, تازہ تو نہیں ہے اتنے, لیکن بہت سے لوگوں نے نہیں سنے ہیں. عرض کرتا ہوں کہ یہ مطلع ذرا سا کچھ خاص لوگوں کے لیے ہے جو تصوف کے لوگ ہوتے ہیں, اسپریچویلٹی والے. ان کی نظر ہے کہ جو نیم شب میں, آدھی رات میں, جو نیم شب میں ندامت سی ہونے لگتی ہے, پشچاتاپ, جو نیم شب میں ندامت سی ہونے لگتی ہے, تہے شعور عبادت سی ہونے لگتی ہے, تہے شعور عبادت سی ہونے لگتی ہے. اور شعر سنیں کہ میں اس لیے بھی ذرا اس سے کم ہی ملتا ہوں. سونیا صاحبہ, میں اس لیے بھی ذرا اس سے کم ہی ملتا ہوں, بہت ملو تو محبت سی ہونے لگتی ہے. میں اس لیے بھی ذرا اس سے کم ہی ملتا ہوں, بہت ملو تو محبت سی ہونے لگتی ہے. اور اس کا سیکول بنا رہا ہوں. عرض کرتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ محبت سی ہونے لگتی ہے, نہ صرف یہ کہ محبت سی ہونے لگتی ہے, کسی کی تو عادت سی ہونے لگتی ہے. میں اس لیے بھی ذرا اس سے کم ہی ملتا ہوں, بہت ملو تو محبت سی ہونے لگتی ہے, بہت ملو تو محبت سی ہونے لگتی ہے. بس چند شعر اور پڑھتا ہوں, پھر آپ کی زحمت تمام ہو جائے گی. انہوں نے کچھ شعر یاد دلائے, ڈاکٹر ندیم شاذ صاحب نے, بڑے پیارے شاعر ہیں, اور بہت پرانی غزل ہے لیکن کچھ لوگوں کی سنی ہوگی, پڑھ دیتا ہوں. لیکن وہ شعر پڑھنے کے لیے مجھے کئی شعر اور پڑھنے پڑتے ہیں جس کی انہوں نے فرمائش کی, تو وہ بھی سن لیں آپ. عرض کرتا ہوں کہ بوجھ خوابوں کا ان آنکھوں سے بہت ڈھویا تھا, بوجھ خوابوں کا ان آنکھوں سے بہت ڈھویا تھا, اور پھر میں بھی نتیجے میں لہو رویا تھا, اور پھر میں بھی نتیجے میں لہو رویا تھا. اور یہاں سے غزل سن لیں. عرض کرتا ہوں کہ دکھ میں شرکت کا یقین ہو بھی اسے تو کیسے, شیئر کرنا شرکت, دکھ میں شرکت کا یقین ہو بھی اسے تو کیسے, دل سے رویا تھا میں آنکھوں سے نہیں رویا تھا. دکھ میں شرکت کا یقین ہو بھی اسے تو کیسے, دل سے رویا تھا میں آنکھوں سے نہیں رویا تھا. اور شعر ملاحظہ کریں کہ دیکھ کر فصل اندھیروں کی یہ حیرت کیسی, دیکھ کر فصل
اندھیروں کی یہ حیرت کیسی، تو نے کھیتوں میں اجالا ہی کہاں بویا تھا، دیکھ کر فصل اندھیروں کی یہ حیرت کیسی. اچھے لگ رہے ہیں آپ لوگوں کو شعر؟ تو آپ بھی تالی بجا دیں تھوڑی سی. اصل میں کسی محفل میں بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ آ جائیں تو شاعر کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. وہ قریب آتے نہیں، تکلفات رہتے ہیں. شاعری واری تو دیوانوں کا کام ہے، سنیں ادھر واہ واہ ہو جائے. کہ دیکھ کر فصل اندھیروں کی یہ حیرت کیسی، تو نے کھیتوں میں اجالا ہی کہاں بویا تھا. اور یہ شعر بھی آج کے کرپشن کے حوالے، کہانی میں نے پڑھی تھی، اس کے حوالے سے سن لیجئے دوستو. عرض کرتا ہوں حالانکہ غزل کا یہ ڈکشن نہیں ہے، غزل کو ناگوار لگے گا یہ ڈکشن، لیکن ٹھیک ہے، غزل میں تو بہت سے کام بڑے خراب کیے جا رہے ہیں. ایک صاحب نے ایک شعر پڑھا تھا، اس میں یہ ذکر تھا کہ غزل جو ہے وہ بڑی پریشان ہے اور اس کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے. تو جب شعر پڑھا شاعر صاحب نے تو نیچے سے آواز آئی، یہ خود بھی غزل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو عرض کرتا ہوں کہ دیکھ کر فصل اندھیروں کی یہ حیرت کیسی، تو نے کھیتوں میں اجالا ہی کہاں بویا تھا. اور شعر یہ ہے کہ جیت اس بار بھی کچھوے کی ہوئی حیرت ہے، جیت اس بار بھی کچھوے کی ہوئی حیرت ہے، دوڑ میں اب کے تو خرگوش نہیں سویا تھا. جیت اس بار بھی کچھوے کی ہوئی حیرت ہے، دوڑ میں اب کے تو خرگوش نہیں سویا تھا. اور وہ شعر جس کی وجہ سے میں نے غزل کہی تھی اور آپ کو بھی سنائی، پیش کرتا ہوں کہ گم اگر سوئی بھی ہو جائے تو دل دکھتا ہے. اب یہ شعر سن لیجیے آپ دل لگا کے، آپ لگے مجھے کہ میں نے صحیح سنایا شعر اس محفل میں. اور ندیم شاہ صاحب کی بھی بات رہ جائے کہ انہوں نے ایسے شعر کی فرمائش کی، اس کی کرنی چاہیے تھی. عرض کرتا ہوں کہ گم اگر سوئی بھی ہو جائے تو دل دکھتا ہے، اور ہم نے تو محبت میں تجھے کھویا تھا. بہت شکریہ. گم اگر سوئی بھی ہو جائے تو دل دکھتا ہے، اور ہم نے تو محبت میں تجھے کھویا تھا. پٹیاں دھوئیں جسم ناسوروں سے، سجنا ہی تھا تم نے شاداب. مقطع بہت کم کہتا ہوں، پتہ نہیں کیسے ہو گیا اس میں. جسم ناسوروں سے سجنا ہی تھا تم نے شاداب، پٹیاں دھوئی تھی زخموں کو کہاں دھویا تھا. جسم ناسوروں سے سجنا ہی تھا تم نے شاداب، پٹیاں دھوئی تھی زخموں کو کہاں دھویا تھا. گم اگر سوئی بھی ہو جائے تو دل دکھتا ہے، اور ہم نے تو محبت میں تجھے کھویا تھا. بہت شکریہ حضرات. میں پڑھ دوں، اجازت ہو تو وہ زیادہ ہو جائے گا. ویسے ہے گھڑی میں دیکھ رہا ہوں سامنے ہے، تو ہے 2-3 منٹ میرے پاس ابھی، تو میں پڑھ دیتا ہوں. عرض کرتا ہوں کہ کس احتیاط سے سپنے سجانے پڑتے ہیں، کس احتیاط سے سپنے سجانے پڑتے ہیں، یہ سنگریزے پلک سے اٹھانے پڑتے ہیں. یہ سنگریزے پلک سے اٹھانے پڑتے ہیں. تشریف لائیں جناب. یہ سنگریزے پلک سے اٹھانے پڑتے ہیں. ہمارے کچھ مہمان آئے، ہم ان کا پہلے سواگت کر لیں. حضرت اقبال صاحب. اچھا ایک بار زوردار تالیاں ہمارے بہت ہی عزیز مہمان تشریف لائے. کسی احتیاط سے سپنے سجانے پڑتے ہیں، یہ سنگریزے پلک سے اٹھانے پڑتے ہیں. اور بڑا پرسنل سا شعر، لیکن آپ کو لگے گا میں نے آپ کی بات کہہ دی ہے. ایسے مرحلے بھی آتے ہیں زندگی. بہت لوگ ہوتے ہیں آپ کے، مطلب بھائی ہوتے ہیں، بہن ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، باپ ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، محبوبہ ہوتی ہے. لیکن شعر سنیں کہ بڑے جتن سے یہ سپنے سجانے پڑتے ہیں، یہ سنگریزے پلک سے اٹھانے پڑتے ہیں. اور شعر یہ ہے کہ بہت سے درد تو ہم بانٹ بھی نہیں سکتے، بہت سے درد تو ہم بانٹ بھی نہیں سکتے، بہت سے بوجھ اکیلے اٹھانے پڑتے ہیں. بہت سے درد تو ہم بانٹ بھی نہیں سکتے، بہت سے بوجھ اکیلے اٹھانے پڑتے ہیں. اور شعر سنے کہ ہر ایک پیڑ کا سایہ نہیں ملا کرتا، ہر ایک پیڑ کا سایہ نہیں ملا کرتا، بلا غرض بھی تو پودے لگانے پڑتے ہیں. ہر ایک پیڑ کا سایہ نہیں ملا کرتا، بلا غرض بھی تو پودے لگانے پڑتے ہیں. اور یہ شعر اتنے مٹھ ہیں ہمارے درمیان کے کہاں کہاں سر جھکائیں، یہ اس کا مفہوم ہے. مشکل الفاظ ہیں تو بتا رہا ہوں. بنا غرض کے بھی پودے لگانے پڑتے ہیں کہ کہاں سے لاؤ گے تم اس قدر جبین نیاز، کہاں سے لاؤ گے تم اس قدر جبین نیاز، قدم قدم پہ یہاں آستانے پڑتے ہیں. کہاں سے لاؤ گے تم اس قدر جبین نیاز، قدم قدم پہ یہاں آستانے پڑتے ہیں. اور وہ شعر جس کی وجہ سے غزل کہی پیش کرتا ہوں کہ کسی کو
دل سے بھلانے میں دیر لگتی ہے، کسی کو دل سے بھلانے میں دیر لگتی ہے، یہ کپڑے کمرے کے اندر سکھانے پڑتے ہیں، کسی کو دل سے بھلانے میں دیر لگتی ہے، یہ کپڑے کمرے کے اندر سکھانے پڑتے ہیں۔ آخری 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، بس اس کے بعد ہمارے دوسرے شعراء کو ہمیں سننا ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ یہ درد ایجاد کرتے رہتے ہیں، دل کو آباد کرتے رہتے ہیں۔ کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں کہ الگ الگ اس میں پسند آتے ہیں، کچھ شعر کسی کو پسند آیا، کوئی کسی کو پسند آیا، کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں سب کو پسند آ جاتے ہیں، تو اس لیے پڑھ رہا ہوں آخر میں جاتے جاتے یہ سب کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ درد ایجاد کرتے رہتے ہیں، دل کو آباد کرتے رہتے ہیں، آج کل کوئی کام کاج نہیں، ہم تجھے یاد کرتے رہتے ہیں، آج کل کوئی کام کاج نہیں، ہم تجھے یاد کرتے۔ بہت شکریہ حضرات، میں نے پڑھ لیا ہے، اب ایک بار رخصتی والی تالی بجا سکتے ہیں آپ، میں چلا جائیں۔